अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है पहलूदार। वो अजीब सूरत हाल से दो चार था। 2-4 रोज़ की बात होती तो कोई बात ना थी। चंद रोज़ की तलखी को वो किसी कड़वी कसीली दवा के घूंट समझकर हलक से उतार लेता, मगर उसका मसला एक मुस्तकिल दर्द सर की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा था। ऐसा दर्द सर जिसका इलाज उसे दूर दूर तक नज़र नहीं आता था, और इस दर्द लादवा की वजह उसकी बीवी थी, हसीनो जमील 18 साला लाडो से उसकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। देखने वालों की नज़र में वो एक बेजोड़ जोड़ा था। मंसूर अहमद उर्फ जूरा की उम्र लगभग 60 साल थी और वो सूरत शक्ल का भी अच्छा नहीं था। उसके मुकाबले में लाडो कहीं ज़्यादा कम उम्र और हुस्नो जमाल का शाहकार थी। उम्रों के इस तफावत ने उनकी जोड़ी को मुज़क्का खेज़ बना दिया था। जूरा अपनी वज़ाकता से ऐसा दिखाई देता था कि उन दोनों पर पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत वाला मुहावरा 16 आने फिट बैठता था। यही मंसूर अहमद उर्फ जूरा इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था। जब मैं थाने में दाखिल हुआ था तो जूरा बरामदे में एक चौबी बेंच पर मुझे दिखाई दिया था। मैंने उसे कोई फरियादी समझकर अपने कमरे में बुला लिया। वो वाकई मेरे पास एक फ़रियाद लेकर आया था, ताहम उसकी फ़रियाद बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज़ थी। मैंने रस्मी अलेक्स लेक के बाद उसकी आमद की गर्ज़ ग़ायत दरियाफ़्त की तो वो फट पड़ा। उसने दुखी लहजे में बताया, थानेदार साहब, मैं एक अजीब व गरीब मुश्किल में फंस गया हूँ। किस किस्म की मुश्किल चाचा जूरा? इब्तदाई इस्लाम दुआ में मुझे उसका नाम मालूम हो चुका था। मैं ये भी जान चुका था कि वो गांव-गांव घूम फिर कर कपड़ा फ़रोख्त करता था। आम तौर पर वो चाचा जूरा के नाम से मशहूर था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, इस मुश्किल का नाम है ताफ़ू। ये ताफ़ू कौन है चाचा? उसका असल नाम तो इल्ताफ़ है, चाचा झूरा नफ़रत आमेज़ अंदाज में बोला, मगर सब उसे ताफ़ू ताफ़ू कहकर पुकारते हैं। मैंने बरजस्ता कहा, जैसे तुम्हें लोग झूरा कहते हैं। उसने अस्बात में सर हिलाया और बोला, जनाब, ये ताफ़ू बहुत ही खबीस इंसान है। उसने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। क्यों? वो तुम्हें क्या कहता है? मैंने अपने सामने रखे हुए पैड पर ताफ़ू का नाम लिखते हुए जूरे से पूछा, जनाब, ये शैतान का बच्चा मेरी बीवी को छेड़ता है, उस पर नाज़ेबा जुमले कसता है और नहायत ही घटिया किस्म के इशारे भी करता है। इस मौके पर मेरे इस्तफसार के जवाब में मंसूर अहमद ने बताया कि उसकी बीवी लाडो की उम्र लगभग 18 साल थी और वो बहुत खूबसूरत थी। अपने सामने बैठे हुए जूरे को देखकर मैं समझ गया था कि एक नौजवान और ख़ूबसूरत बीवी के ऐसे शोहर को किस किस्म की मुश्किल का सामना होगा। झूरा चाचा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ताफ़ू चाहता क्या है? वो एक आवारा और बदमाश शख्स है जनाब। आप समझदार हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अंदाज़ा तो बखूबी लगा चुका था, ताहम झूरे की तसल्ली की खातिर मैंने उससे कहा, ठीक है चाचा, मैंने तुम्हारी शिकायत नोट कर ली है। मैं आज ही किसी वक्त ताफ़ू को थाने बुलाकर उसके कान खींचता हूँ। तुम फ़िक्र ना करो, आइंदा वो तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया और कहा, चाचा, जाते जाते ताफ़ू के बारे में तो कुछ बताते जाओ। उस नामुराद का हुदूद अरबा क्या है? जी, आपने ताफ़ू का क्या पूछा है? गालिबन वो हुदूद अरबा के अल्फाज पर उलझ गया था। चाचा जूरा, मैंने ये पूछा है कि ताफ़ू का पता ठिकाना क्या है और वो करता क्या है? वो इसी कस्बे में रहता है जनाब, मेरे घर से 2 गलियां आगे, और सब्ज़ी मंडी में उसकी चारे की दुकान है, जहाँ खुश्क और हरा दोनों किस्म का चारा फ़रोख्त होता है। दुकानदारी के अलावा वो बदमाशी और गुंडागर्दी करता है।
بلکہ سچ پوچھیں تو وہ دکانداری کی آڑ میں بدماشی ہی کرتا ہے، بڑا اوباش اور آوارہ شخص ہے۔ ٹھیک ہے، تافو کا اتنا تعارف کافی ہے، باقی تفصیلات میں اسی کی زبانی سنوں گا۔ تم اطمینان رکھو چاچا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوبارہ کب حاضر ہوں جناب؟ پہلے مجھے تافو سے بات کر لینے دو۔ اس سے گفتگو کے نتیجے میں جو بھی صورتحال سامنے آئے گی اس کی روشنی میں ہی آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے تم 2-4 روز بعد تھانے کا چکر لگا لینا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ 60 سالہ چاچا جھورا اپنی نوجوان بیوی کی وجہ سے جس مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا اس کا مجھے بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ جب کوئی مرد بڑھاپے میں کسی نوعمر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اسے اندرون خانہ اور بیرون خانہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جھورا نے اپنے بیرونی خانہ مسئلے کی شکایت تو درج کروا دی تھی، تاہم اندرون خانہ مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جھورے کی صحت اور دیگر معاملات کے پیش نظر مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس روز تھانے میں میری مصروفیت عروج پر رہی۔ انتہائی فوری نوعیت کے کچھ معاملات نمٹانے میں پورا دن نکل گیا۔ رات کو جب میں تھانے سے ملحقہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو بستر پر لیٹے لیٹے میرا خیال جھورے کی طرف چلا گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس روز میں تافو کو تھانے بلوا کر پوچھ گچھ نہیں کر سکا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ روز تھانے پہنچتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا۔ جھورا جس قسم کی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھا وہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے کمرے میں پہنچتی ASI باقر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ باقر علی اس تھانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اہلکار تھا۔ میں 8 ماہ پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، لہٰذا اس قصبے کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتا تھا جتنا کہ باقر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ باقر علی نے میرے کمرے میں پہنچتی مجھے سیلیوٹ کیا، پھر مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ بیٹھ جاؤ باقر علی۔ تھانے کا دیگر عملہ مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتا تھا سوائے باقر علی کے۔ باقر علی نے اول روز ہی سے مجھے ملک صاحب کہنا شروع کر دیا تھا اور میں نے اس طرز تخاطب پر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ باقر کے انداز سے ایک قسم کی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک خوش اخلاق اور تعاون کرنے والا پولیس اہلکار تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا، باقر علی، تم تو اسی قصبے کے رہنے والے ہو، اس لیے یہاں کے خاص لوگوں سے تم واقف ہوگے۔ جی ہاں ملک صاحب، میں ہر خاص و عام سے واقف ہوں۔ کیا کوئی خاص بات ہے جناب؟ باقر علی، بات تو عام سی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا سدِ باب نہ کیا گیا تو آگے چل کر یہی بات خاص الخاص شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جناب؟ یہاں کی سبزی منڈی میں چارہ فروش کی ایک دکان ہے، مجھے اس چارہ فروش کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ملک صاحب، سبزی منڈی میں 3-4 چارہ فروش ہیں۔ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں چارہ فروش الطاف عرف تافو کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دکان پر خشک اور ہرا دونوں قسم کا مویشیوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ تافو؟ اسے تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب۔ آپ کو اس سے متعلق کس قسم کی معلومات چاہیے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو دکانداری کے علاوہ بدماشی بھی کرتا ہے۔ وہ ہے تو کچھ اسی قسم کا بندہ ملک صاحب۔ کیا کوئی اہم واقعہ ہو گیا ہے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں باقر علی کو چاچا جھورا کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے میری باتیں سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے اپنی معلومات کا دریا بہا دیا۔ وہ نہ صرف تافو سے واقف تھا بلکہ جھورا اور اس کی نوجوان بیوی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ ASI کے مطابق تافو کوئی سند یافتہ بدماش نہیں تھا، بس چھوٹی موٹی غنڈہ گردی کر لیتا تھا۔ امن پسند اور شریف النفس افراد اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے عمومی رویے کو وہ ان کی بزدلی سمجھا۔ اس طرح تافو کی ہلکی پھلکی بدماشی چمکنے لگی۔
ASI باقر علی نے بتایا کہ منظور احمد عرف جورا کو موجودہ محلے میں آئے کم و بیش 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یعنی لاڈو سے شادی کے بعد وہ کئی محلے بدل چکا تھا اور اس نقل مکانی کی وجہ اس کی بیوی لاڈو تھی۔ ہر جگہ لگ بھگ ایک جیسے حالات پیدا ہو جاتے تھے۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی پر کوئی من چلا ٹرائی مارنے کی کوشش کرتا تھا اور بعد نخواستہ جھورا محلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ معاشرتی رویے کو نہیں بدل سکتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا پاسنگ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال مضحکہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے افراد کو دعوت کوشش بھی دیتی تھی۔ باقر علی ایک آدھ مرتبہ لاڈو کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ بلا شبہ لاڈو لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا کہ لاڈو جھورے جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، باقر علی، تم تو ان کرداروں کے بارے میں میری توقع سے زیادہ جانتے ہو، تم ہی جاؤ اور تافو کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں ذرا اس کی مزاج پرسی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، مگر میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں تافو سے باس پرس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ کی سرزنش کے بعد تافو رائے راست پر آ بھی گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ کوئی دوسرا یہی کہانی دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ملک صاحب، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو باقر علی، فی الحال ہمارے پاس تافو کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے، اس لیے تافو کو یہاں بلا کر سمجھانا بجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ASI نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، میں ابھی جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اللہ کرے تافو کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے، ورنہ جھورے کو ایک مرتبہ پھر وہی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ محلے کی تبدیلی۔ وہ ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک ایک نوجوان بیوی کا ساتھ ہے۔ عمروں اور صحت کا یہ فرق ریل کی پٹریوں کی مانند ہے، جو ساتھ ساتھ رہتی ہیں مگر کبھی ایک نہیں ہوتی، جیسے دریا کے دو کنارے۔ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی جھورا لاڈو کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یقیناً 6 میں گویاں ہی کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑائیں گے اور کچھ رنگین و سنگین مزاج افراد لاڈو کو حسین اور آسان شکار سمجھ کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے باقر علی، اس لیے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ انسان اپنے احمقانہ فیصلوں اور بے وقوفانہ حرکتوں سے خود کو تماشا بناتا ہے، جیسا کہ جھورا بنا رہا ہے۔ جناب، میں سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوں تافو کو لینے کے لیے۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ASI سرکاری بائی سائیکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں محکمہ پولیس کو وہ آسانیاں اور سہولتیں مہیا نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بس یا ٹرین پر سفر کرتے تھے، ورنہ اندرون شہر اور گاؤں قصبات وغیرہ کے درمیان آمد و رفت کے لیے تانگے یا گھوڑے یا بائی سائیکل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل تو اس محکمے کے خوب ٹھاٹ باٹ ہیں۔ موبائل گاڑیاں، جدید اسلحہ اور ٹرانسمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کے حساس آلات انہیں مہیا کیے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ASI باقر علی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ الطاف عرف تافو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے ہی میں چلا آیا۔ تافو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بغور تافو کا جائزہ لیا۔ آوارگی اس کے حلیے سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدمعاش مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور قمیص کا گریبان پورا کھلا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ تافو، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ فوراً اپنے گریبان پر چلے گئے اور تیزی سے قمیص کے سامنے والے بٹن بند کرنے لگا۔ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ خفت آمیز لہجے میں بولا، بس جناب، کچھ عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ موسم تو خاصا خوشگوار ہے۔
گرمی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے مناسب اور درست جواب نہ دیے تو سمجھ لو پھر نہ تو موسم خوشگوار رہے گا اور نہ ہی تمہاری عادت باقی رہے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ تافو، تمہاری عادتیں خاصی بگڑتی جا رہی ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں چلے گی جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے۔ جناب، میں تو بہت بیبا بندہ ہوں۔ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھے تھانے بلا لیا؟ تمہارے خلاف جھورے چاچے نے شکایت درج کروائی ہے۔ جھورے کے ذکر پر وہ جز بز ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب میں نے جھورے کو کبھی تنگ نہیں کیا، اسے مجھ سے کیا شکایت ہے؟ کھوتے دے پتر، تم نے کبھی جھورے کو تنگ نہیں کیا ہوگا لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کرتے رہتے ہو نا۔ لاڈو کو تنگ کرنا جھورے کو تنگ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاڈو کے حوالے پر وہ کھسیانہ ہو گیا مگر اس کی ڈھٹائی برقرار رہی۔ تھانے دار صاحب، میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ تم اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جھورے کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو۔ کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں؟ میں تو بہت شریف انسان ہوں جناب۔ شاید جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھورے کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، بلکہ اس نے تمہاری بیہودہ حرکتوں کی شکایت کی ہے۔ جناب، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے، میں تو سارا دن اپنی دکان پر۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا ملک صاحب، اسے کچھ دیر کے لیے حوالات کی ہوا اور ٹرائل روم کا کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کتنا سیدھا اور بھولا ہے۔ ہاں بھائی تافو، کچھ کھانا پینا ہے یا تم بھوکے پیٹ ہی زبان کھول دو گے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ حوالات میں نہ جانا چاہتا ہو۔ ایسائی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے، یعنی اس تھانے میں میری تقرری سے قبل 2-3 دفعہ تافو چھوٹے موٹے معاملات میں تھانے آ چکا تھا اور ایک آدھ مرتبہ تو اسے چند ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ جناب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جھورے یا اس کی بیوی لاڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باقر علی، اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ تافو نے خوف زدہ نظر سے پہلے ایسائی کو اور پھر مجھے دیکھا۔ میں نے خونخوار لہجے میں کہا، جھورے نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ واقعی جھورے نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب اس نے تافو کو اوچھی حرکات سے منع کیا تو تافو نے اس سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا، بڈھے طوطے، اگر تم نے زیادہ ٹیں ٹیں کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ میں نے اسے دھمکی وغیرہ تو نہیں دی تھانے دار صاحب، بس اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ پر شک نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی ورنہ تم اس کی گردن دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو گے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس دوران باقر علی کرسی چھوڑ چکا تھا اور اپنی مدد کے لیے اس نے برآمدے میں موجود کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ تافو کو کالر سے دبوچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چلو 30 مار خان کی اولاد، آگے لگ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تافو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ کانسٹیبل طفیل احمد نے تافو کو بازو سے تھام کر باہر کی جانب کھینچا۔ تافو نے امداد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہوں۔ میں نے ایس آئی کو مخصوص اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا۔ دوسری لمحے ایس آئی باقر علی کانسٹیبل طفیل احمد کے ساتھ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ملزم اگر تعاون کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ زور زبردستی کے بجائے پیار محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی تافو، چارہ فروش، اب بتاؤ تم کون سا سچ بولنے والے ہو؟ وہ چند لمحوں تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنے ذہن میں خیالات کو جمع کر رہا ہو۔ پھر بولا، تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ جھورے کی بیوی لاڈو کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے لاڈو کی اچھائی برائی نہیں پوچھی سرکاری سانڈ، تم اپنے کرتوتوں کی تفصیل بتاؤ۔ تافو خاصا ہٹا کٹا شخص تھا، اس کا ڈیل ڈول دیکھتے ہوئے ذہن میں تندرست و توانا سانڈ کا تصور ابھر آتا تھا۔
میں اسی طرف آ رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ میں خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جھورے کی بیوی کوئی شریف عورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ آگے بھی بتاؤ۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جناب کہ لاڈو جھورے کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے اکثر اسے گھر کے دروازے میں کھڑے دیکھا ہے۔ وہ ہر آتے جاتے سے آنکھ مٹکا کرنے کی عادی ہے۔ جھورا تو پورا دن اپنی بائیسائیکل پر کپڑے کے تھان لادے گاؤں گاؤں پھیری لگاتا پھرتا ہے۔ اسے کیا پتا لاڈو دن بھر اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ وہ تو رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے اور صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں جھورے کو بڈھے وارے اس تتلی سے شادی کی کیا سوجی تھی۔ بندہ اپنی صحت اور عمر تو دیکھ لے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جی، بوڑھا گھوڑا لال لگام۔ تافو نے محاورے میں گھوڑی کی جگہ گھوڑا فٹ کر دیا تھا۔ میں نے اس پر بات کرنے کے بجائے اصل موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ لاڈو جھورے کے قابو میں ہے یا نہیں؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور آئندہ لاڈو کے حوالے سے میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تافو کو سرزنش کرنے کے بعد روانہ کر دوں گا۔ اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے تھانے میں بند کیا جاتا۔ اگر وہ باتوں سے راہ راست پر آ جاتا تو لاتوں کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ایک بات ہے، تافو کی کچھ باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ان میں سر فہرست تو یہی بات تھی کہ شوہر 60 سالہ اور بیوی 18 سالہ۔ ایسے مضحکہ خیز جوڑے عموماً معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنتے۔ اس پر ترا یہ کہ جھورا کپڑے کی فروخت کے سلسلے میں پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ نوجوان اور طرح دار بیوی کا گھر میں تنہا رہنا قسم قسم کی کہانیوں کو جنم دے سکتا تھا۔ تافو نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کا حکم ہے تو میں اب لاڈو کی گلی میں بھی نہیں پھٹکوں گا۔ وہ جب ہر آنے جانے والے پر توجہ دے رہی تھی تو میں نے بھی کوشش میں کوئی حرج نہ سمجھا، مگر پتہ نہیں اس کو مجھ میں ایسی کیا خرابی نظر آئی کہ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، اور لاڈو کی اس ناگواری پر تم نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ تم اس کے شوہر کے سامنے اوچھی حرکتیں کرتے رہے اور نازیبا الفاظ اس کی طرف اچھالتے رہے، گویا اپنی ناکامیابی اور ناقدری کا ماتم کرتے رہے۔ تھانے دار صاحب، لاڈو جہاں بھی رہے گی نئے سے نیا چاند چڑھاتی رہے گی۔ جن عورتوں کے خصم ویلے ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ چاند چڑھاتی ہے یا سورج؟ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھنا اس کے شوہر جھورے کا کام ہے۔ وہی اس کی حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لفظ بیچارہ پر تافو نے اتنا زور دیا تھا جیسے افسوس کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ جھورا جیسے شوہر تو گھر اور محلے بدلتے رہتے ہیں یا پھر تھانے میں رپورٹیں درج کرواتے پھرتے ہیں۔ شوہر اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو بیوی کی کیا مجال ہے جو وہ… میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا جملہ کاٹ دیا۔ لاڈو کے حوالے سے تافو کی خاصی دل آزاری ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کے خلاف زہر اگلنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جھورے کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے جناب؟ تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جھورا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی محلے بدل چکا ہے۔ ساری خبریں رکھنا پڑتی ہیں جناب۔ میری معلومات کے مطابق شادی کے بعد جھورا اب تک 4 محلے بدل چکا ہے۔ SI باقر علی نے بھی مجھے کچھ اسی نوعیت کی معلومات فراہم کی تھیں۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے تافو کہ تم میری ہدایات پر سختی سے عمل کرو گے۔ جی تھانے دار صاحب، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تم ہر ممکن طور پر جھورے اور لاڈو سے دور رہنے کی کوشش کرو گے۔ آئندہ اس سلسلے میں مجھ تک تمہاری کوئی شکایت نہیں پہنچنا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سے سمجھ گیا سرکار۔ مگر جو دوسرے لوگ لاڈو کے چکر میں ہیں، کیا آپ ان پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے؟ تم دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے معمولات پر دھیان دو تو اچھا ہے۔ باقی سب سے میں خود نمٹ لوں گا۔ تھانے دار صاحب، میرا خیال ہے اگر آپ جھورے اور اس کی بیوی سے نمٹ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بیماری کی وجہ موجود رہے گی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اس کی بات معقول تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ضرور کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ واقعی میرا ایسا ارادہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد تافو تھانے سے رخصت ہو گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ جورے نے جو شکایت میرے پاس درج کرائی تھی، میں نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر دیا تھا، گویا میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ تاہم میں نے تھانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھا، میرے اندر بھی تجسس کا مادہ تھا۔ میرا ذہن ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ آخر لاڈو نے کیا دیکھ کر جھورے سے شادی کی تھی، اور جھورے نے جب بڑھاپے کے عالم میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی تھی تو آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا اس سے اس تلخ حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں؟ میں نے اس گتھی کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آئندہ ملاقات میں جھورے کو اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ 2-4 دنوں میں مجھ سے ملنے آئے گا، تاہم وہ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد میرے پاس آیا۔ میں اس وقت تقریباً فارغ تھا، اس لیے اس کی آمد کی اطلاع ملتی میں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ جناب، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کی کوشش سے تافو نے لاڈو کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں بہت خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہو گئی؟ اب تک تو تافو آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن آج اس نے دھمکی دی ہے کہ میں نے تھانے میں اس کی شکایت کر کے اچھا نہیں کیا، وہ اس بات کے لیے مجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ میں جھورے کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اس نے کس قسم کے بھیانک انتقام کی دھمکی دی ہے؟ در حقیقت مجھے اس وقت تافو پر شدید غصہ آ رہا تھا، گویا اس نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جھورے کی بات سچ نکلی تو میں تافو کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ جناب، تافو نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت لاڈو کو اغوا کر لے گا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کو نہر میں بہا دے گا۔ تافو نے تمہیں یہ دھمکی کب دی تھی اور کس وقت؟ یہ آج صبح کی بات ہے۔ کیا آج تم کپڑا بیچنے کے لیے نہیں گئے؟ تم تو گھر سے صبح کے نکلے، رات گئے واپس آتے ہو نا؟ جی ہاں، میرا معمول تو یہی ہے، مگر آج مجھے بخار تھا، اس لیے میں رزق روزگار کے سلسلے میں گھر سے نہیں نکلا۔ اب ذرا طبیعت سنبھلی ہے تو آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ تافو نے تم سے کس جگہ بات کی تھی؟ تم تو آج گھر سے ہی نہیں نکلے، کیا وہ تمہارے گھر آیا تھا؟ تھانے دار صاحب، تافو نہ تو میرے گھر آیا تھا اور نہ ہی اس نے براہ راست یہ بات مجھ سے کہی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات لاڈو سے معلوم ہوئی تھی۔ وہ لاڈو سے کب اور کہاں ملا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج مجھے بخار ہو گیا تھا۔ لاڈو میرے لیے بخار کی دوا لانے حکیم جی کی دکان پر گئی تھی۔ راستے میں تافو سے ٹکراؤ ہو گیا اور اسی وقت تافو نے لاڈو کو یہ دھمکی دی تھی۔ آج کے لیے بس اتنے، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔